वेलकम टू द शो नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़िशान। आज इंतहाई हंगामा खेज दिन रहा। आगाज़ काबीना इजलास से हुआ जिसमें अवाम तवक्को कर रहे थे कि सानेहा मरी पर इंतहाई अहम और बड़े फैसले होंगे, कार्रवाई से मुतालिक बात की जाएगी, क्योंकि अवाम अभी तक रंजीदा है। ना तो किसी के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है, ना ही कोई बड़ी कार्रवाई हो सकी है और इंसाफ को अभी तक इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा। कमेटी तो बना दी गई है। फवाद चौधरी साहब ने आज ब्रीफ करते हुए बताया कि 7 दिन में इसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, लेकिन सवालात उठ रहे हैं कि आखिर कब तक कमेटी का खेल खेला जाएगा और कब तक जिम्मेदारों का तयन होगा। इस कमेटी की कानूनी हैसियत पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। अवाम इस सानहे पर रंजीदा है, लेकिन हुकूमत बहुत बड़े फैसले कर रही है। जो अहम फैसले जिससे मुतालिक फवाद चौधरी साहब ने ब्रीफ किया आज, वो कहते हैं जी हम शहबाज शरीफ को अदालत लेकर जा रहे हैं क्योंकि नवाज शरीफ वापस नहीं आए। उन्होंने बयान हलफी दिया था, वो जमानती थे, वो अपने भाई को वापस नहीं ला रहे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब को हम अदालत लेकर जाएंगे और अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो जाली एफिडेविट देने पर शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया जाए। अब ये वापस लाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को और अगर वो वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए पर तोल रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार मुतहरिक हो गई है ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने में। अब दोनों मामलात में देखा जाए तो अवाम कहीं नज़र नहीं आ रहे। अल्टीमेटली मफादात सियासतदानों के नज़र आ रहे हैं और फ़ायदा भी उन्हें ही दिया हुआ नज़र आ रहा है। तो अवाम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आपकी तरजीहात क्या हैं। मसाइल जूं के तूं हैं, मईशत जिस नहज पर पहुंच चुकी है सब जानते हैं, और आप फैसले क्या कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को अदालत लेकर जाना है क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। तो फवाद चौधरी साहब ने आज किस अंदाज में अहम इशूज़ को नज़रअंदाज कर ये बड़े फैसलों से मुतालिक ब्रीफ किया मीडिया को, वो सुन लेते हैं। उनकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो मासवा इसके कि वो मजाक उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान का और हमारे कानून का, इसके अलावा कुछ नहीं है कि नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉड था और 17 महीने से उन्होंने इलाज नहीं कराया है। जो रिपोर्ट्स उन्होंने पंजाब हुकूमत को भेजी हैं, पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। शहबाज शरीफ इस फ्रॉड में मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं। अटॉर्नी जनरल को हदायत की है वफाकी काबीना ने कि वो लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को तलब करके 2 बातें उनसे जो हैं वो उनके सामने रखें। या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें और लेकर आएँ। दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि उन्होंने जाली बयान हल्फी दिया है और ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है। तो नवाज शरीफ साहब को वापस लाना और शहबाज शरीफ साहब को अदालत लेकर जाना हुकूमती तरजीहात में शामिल हैं। मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। पहले MNA तहरीक इंसाफ आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। तजिया का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले आलिया साहिबा, मैं आपके पास आऊँगी। क्या इस वक्त सबसे बड़ा इशू हुकूमत के लिए नवाज शरीफ साहब ही हैं? काबीना मीटिंग्स में नवाज शरीफ साहब को डिस्कस किया जा रहा है। अवामी मसाइल को बलाए ताक रख कर पहले अवाम के ज़ख्मों पर मरहम तो रख दें, फिर आप नवाज शरीफ का मसला भी देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मरियम। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले अवाम और उसके बाद जो लोग अवाम का पैसा लूट कर, अवाम से धोखा करके, यहाँ से बीमारी का बहाना बनाकर हमारा पैसा, हमारे अवाम का पैसा लूट कर जो यहाँ से भागे, उनको भी हमने वापस लाना है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला वादा था एहतसाब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला वादा था कि अवाम का लूटा हुआ पैसा हम अवाम को वापस ला कर देंगे और जो लोग, हमारे लोगों का पैसा, हमारे उनसे जिन्होंने सरे महल, हमारे उनसे जिन्होंने हमारे टैक्स के पैसों से जिन्होंने एवन फील्ड बनाए, जिन्होंने अवाम के बच्चों का पैसा लेकर अपनी औलाद के नाम पर कारोबार किए, उन्हें तो हम वापस इस कौम के पास लाकर भी दम लेंगे और करप्शन पर उनको 3 साल हो गए आलिया साहिबा, वज़ीर आज़म भी इस नाकामी का एतराफ़ कर चुके हैं कि एहतसाब नहीं कर सके। 3 सालों में एहतसाब नहीं हुआ, तो अब जो बाकी मानदा साल रह गए आपके पास, कितना एहतसाब कर लेंगे आप? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को आपको इस बात पे जरूर खिराज तहसीन पेश करनी चाहिए कि 2 पार्टीज जो बारियां लगा रही थी, इन फैमिली लिमिटेड पार्टीज को, जिन्होंने गुलाम दर गुलाम आगे पैदा किए थे, उनमें से एक थर्ड पार्टी आई जिसने आकर, ये दोनों एक दूसरे को आवाम के सामने तो चोर डाकू कहते थे और बाकी ये यही कहते थे कि जी ये तो, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आके इनको एक्सपोज किया और ये
بتایا کہ یہ صرف نورا کشتی کریں, اور وہی نظارہ آج آپ نے دیکھا ہے. ہم اپوزیشن میں بھی ان کے اگینسٹ تنہا کھڑے تھے, اور آج پرائم منسٹر عمران خان کو گرانے کے لیے بھی یہ 11 پارٹیاں متحرک ہیں. جہاں تک کمنگ ٹو دا پوائنٹ, بات صرف اتنی ہے, کوئی قانون کی نظروں میں جتنی مرضی جسے کہہ لینا کہ یہ دھول جھونک کر گئے ہوں, اپنے عوام کو جتنا مرضی یہ جو ہے بے وقوف بنا کر گئے ہوں, ہمارا جو وعدہ تھا ہم اپنا وعدہ پورا کیسے کر بے کے رہیں وقوف گے. بنا اور سکتے ہیں عالیہ صاحبہ؟ وہ سرکاری اسپتال تھا جس میں نواز شریف صاحب زیر علاج تھے, آپ کے اپنے ڈاکٹرز کا بنایا ہوا وہ بورڈ تھا جنہوں نے سفارشات دیں, جنہوں نے رپورٹ پیش کی, تو اس دھوکے سے متعلق آپ نے نہیں پوچھا ان سے, بزدار سرکار سے نہیں پوچھا یہ سب کیا ہوا, کیسے ہوا, دھوکہ کیسے ہو گیا؟ میں بالکل دیکھیں جی, میں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کرانا چاہوں گی کہ ہم تو انڈیمنٹی بانڈ بھی فل کرانا چاہتے تھے. ہم تو انہیں جا کر, ہم تو یہ اسی لیے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر شیر کا نعرہ لگا کے گیدڑ کی طرح یہاں سے بھاگ کر گئے ہیں, اور جو ان کے ضمانتیاں اور جا کر جو خود اپوزیشن لیڈر بن کے جنہوں نے خود بھی بھاگنا تھا, اور جنہیں ہم نے یہاں سے لاہور ایئرپورٹ پر جس طرح سے جانے سے روکا تھا, یہ وہی تحریک انصاف ہے. یہ واپس بھی آنے کا یہ جو ڈیلیں اور سارے یہ جو سی وی لے کر کھڑے تھے, ان کا سارا منترا آپ کے سامنے نظر آ گیا کہ کس طرح ہر بات پر یہ جھوٹ بولتے رہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں, اپنی سزا کاٹیں, قانون کے سامنے پیش ہوں, اپنی رسیدیں جمع کرائیں, اور اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے ہو. ہم نے تو صرف اتنا کہا تھا, ہمارا کام تھا ان کو عوام کے سامنے ایکسپوز کرنا. اب عدالت کا کام ہے کہ وہ ان کے ٹرائلز کو ڈیلی بیسس کے اوپر چلائے. عدالت کے دائرہ اختیار سے اگر ان کو بلانا باہر تھا, اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی میڈیکل رپورٹس ریجیکٹ ہو چکی ہیں, وہاں پر ہائی کمیشن کے ساتھ وہ کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھ رہے, اور یہاں پر وہ آ کر یہ کہتے ہیں, میں ان کا یاد کرا دوں, 2016 میں یہ کہتے تھے پاناما آئے گا ہم سرخرو ہو جائیں گے. 2017 میں جب ان کی سزا ہوئی تو کیا کہا, مجھے کیوں نکالا. پھر اس کے بعد 2018 کے اندر بھی آپ نے ان کا سن لیا. 2019 کے اندر تو انہوں نے انقلاب لینے لندن جانا تھا یا علاج کے لیے جانا تھا, جو ان کی پلیٹلیٹ سٹاک مارکیٹ کی طرح اوپر نیچے ہو رہی تھی. 2020 کے اندر ظالموں اس کا علاج ہو رہا ہے, تم لوگ کیوں اس کو بلانا چاہتے ہو. اب 2021 کے اندر کچھ دن پہلے تو وہ ان کا شیر انقلاب لانے یہاں اترنا چاہ رہا تھا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو سیدھی بات ہے. چلے عالیہ صاحبہ, ایک منٹ کے لیے یہ مان بھی لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آپ واپس لے آئے, وہ واپس آ گئے ہیں, احتساب کا آپ کا نعرہ پورا ہو رہا ہے, اس سے ملک کی مسائل حل ہو جائیں گے, معیشت کے ایشوز کو آپ لوگ ایڈریس کر لیں گے جو 3 سال سے نہیں کر پائے, مہنگائی ختم ہو جائے گی. مریم, میں آپ ایک چیز بتا دوں, 2 چیزوں کو ہم الگ کر کے دیکھتے ہیں. ہم ایک چیز کو مہنگائی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اکانومی کو دیکھتے ہیں. میں آج ایک تھوڑا سا جو ڈیٹا ہے نا, اور یہ میرا ڈیٹا تو ہے نہیں, میں تو ہمیشہ دنیا کا ڈیٹا دنیا کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے ریکارڈز ہیں وہ ٹوٹ گئے, اور پاکستان نے کیا کیا اور ہم یہاں پر کہاں پر پہنچ گئے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں, اور یہ 29% اگر ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں 100% مہنگائی بڑھ گئی ہے. یو کے, یو ایس, کینیڈا, آپ کے باقی ممالک کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہ اس طرح کے کہ مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. جبکہ پاکستان تحریک انصاف, جس طرح سے ہم نے پیٹرول پرائسز کے اوپر ریلیف دیا ہے, اس وقت ہم جو ہے ایل پی جی سلنڈر کے اوپر ریلیف دے رہے ہیں, ہم نے فیول ایڈجسٹمنٹ میں اس دفعہ کے بجلی کے بلوں میں کمی کی ہے. اور اس کے بعد اگر میں اکانومی کے انڈیکیٹر کی بات کرتی ہوں, دیکھیں ہم مہنگائی کو ڈسکس کریں, دیٹ از اے سیپریٹ ایشو. وہ کرونا کی طرح ایک انٹرنیشنل وبا کی طرح عوام کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا, اور انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں وہ بھی نیچے آ جائے گی. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ سیاست کس چیز پہ کریں گے. ایکسپورٹ آپ کی آل ٹائم ہائی 25% آپ کی بڑھ گئی, ابھی آدھا سال ہوئے 15 بلین ہم کراس کر گئے. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ آل ٹائم ہائی, آئی ٹی کی ایکسپورٹ آل ٹائم ہائی. 10 ایسی میں آپ کو چیزیں بتا سکتی ہوں جو نان ٹریڈیشنل ہماری چیزیں ہیں جن کی ہم نے ایکسپورٹ میں اضافہ کیا ہے اس سال کے اندر. اس کے بعد آپ دیکھیں آٹو موبائل سیکٹر, ٹریکٹرز ہو گئے, موٹر سائیکلز ہو گئے, آپ کے 3 ویلرز یعنی رکشا ہو گئے, ان کی خریداری میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے ریفریجریٹرز, پنکھے, آپ کی ہر چیز, یعنی یہ آپ کی بائنگ پاور کو شو کری ہے. ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں, ہم جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں. ایل ایس ایم کا آپ کا لیکن عالیہ صاحبہ معذرت کے ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی اگر آپ ایک اس کا جائزہ لے لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس میں کیا کہا گیا. آپ کی حکومت میں احتساب جانبدار رہا ہے, کرپشن بڑی اور بے روزگاری بھی بڑی ہے, اور جو برآمدات اور درآمدات کی آپ بات کر رہے ہیں صرف 25% برآمدات بڑی ہیں اور 56% آپ کی درآمدات بڑی ہیں.
میں یہی بتانا چاہتی ہوں، جب آپ انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم آٹو موبائل کے یہاں پر 26 نئے یونٹس لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان یونٹس کے لیے CKDs ہم امپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پر ہم نے جو 1 لاکھ موبائل بنتا تھا آج 1 کروڑ موبائل یہاں پر بن رہا ہے، تو اس کے بھی جو یونٹس ہیں ہم وہ امپورٹ کریں. اسی طرح سے فوڈ امپورٹ میں کمی آ رہی ہے کوانٹٹی میں، لیکن اس کی جو پرائس ہے آل اوور دا ورلڈ کموڈیٹیز پرائسز انکریز ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے فوڈ پرائسز کا بل بڑھ رہا ہے. ویکسین ہم لے کر لگا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 250 ارب کی ویکسین آل اوور دا پاکستان لگا دی ہے. تو آپ اس سے سوچیں کہ ہم جو امپورٹس کر رہے ہیں ان امپورٹس کا پرپز یہ ہے کہ لوکلائزیشن، میک ان ہم تو صرف وہی سوچیں گے نا جو آپ دکھا رہے ہیں. اور آج تو بڑا جو فیصلہ ہوا کابینہ میں وہ شہباز شریف سے متعلق ہی ہوا ہے. خیر آپ کا پوائنٹ آگے عالیہ صاحبہ. پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. افنان صاحب آپ کی جانب آؤں گی. میم کیوں نہیں آپ حکومت کی مشکل آسان کر دیتے؟ کیوں نہیں نواز شریف صاحب واپس آ رہے؟ ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، حکومت نے بڑا ایشو بنایا ہوا ہے، انہیں واپس لے آئے، معاملات حل ہو جائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں جب وہ پاکستان سے گئے تھے تو ان کی طبیعت خراب تھی اور اس کے اوپر بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر پنجاب کا جو ڈاکٹرز کا بورڈ تھا وہ بیٹھا تھا، پھر شوکت خانم کا جو ہے وہ بورڈ بیٹھا تھا، پھر سب نے انہوں نے مل کے ساری رپورٹس ریویو نہیں 2 4 دفعہ ریویو کرائی تھی. اس حد تک ریویو کرائی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے خود فرمایا تھا میں نے بھی چیک کروا لیا ہے. اس کے بعد مطلب شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی صحت کے اوپر سیاست کرتے ہیں. یہ رٹے مار کے آ جاتے ہیں، رٹی رٹائی چیزیں آ کے وہی کہانی ان کے سارے ترجمان جو ہیں وہ فٹر چلتی رہتی ہے، نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. یہ مجھے بتائیں، یہ کہہ رہی ہے کرپشن 124 نمبر پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ چکی ہے پاکستان آ چکا ہے. چینی مافیا ان کی، آٹا مافیا ان کا، یوریا پورے پنجاب پورے پاکستان میں نہیں مل رہا وہ ان کا. مطلب کہ انہوں ایون جو مری میں لوگ مر گئے ہیں وہ ہوٹل مافیا بھی انہی کا تھا، انہی کا MNA چلاتا ہے وہ ہوٹل مافیا. تو یہ وہ بے شرم لوگ ہیں کہ یہ خود کرپشنیں کرتے ہیں. علیمہ باجی کی داستان کرپشن کی پوری دنیا کو معلوم ہے، کہانی ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ عثمان بزدار کو کیوں لگا کے کون پیسے پکڑتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگوں کے اوپر، کیوں 6 دفعہ پاک پتن کے کیا کہتے ہیں آپ لوگ ACDC تبدیل کرتے ہیں. یہ سارے آپ بھاشن جا کے جو ہے نا وزیر اعظم ہاؤس میں دیا کریں آپ. اور اگر احتساب کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے نا، بہت زیادہ شوق ہے احتساب کرنے کا، تو جائیں جا کے ان مافیاز کو پکڑے، خسرو بختیار کو پکڑے، جا کے پکڑے اس کو کیا کہتے ہیں اپنا جو آپ کے باقی سارے حماد اظہر کو پکڑے، فرنس مافیا، صداقت علی عباسی کو پکڑے، ہوٹل مافیا. وہی تو نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا تھا وہ بیمار تھے جب یہاں سے گئے، اب وہ ٹھیک ہو گئے. دیکھیں ان کی 2 دفعہ اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، ان کو بہت ساری بیماریاں ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو، اور کچھ ان کا علاج چل رہا ہے، کچھ ان کا علاج ابھی رہتا ہے. میڈیکل رپورٹس کیوں نہیں دے دیتے؟ تسلی کروا دینا ان کی. لیکن وہ نہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منافقوں کے سپہ سالار بٹھائے ہیں انہوں نے سارے کے سارے. یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ یہ ایک دن آگے صبح کہتے ہیں کوئی بات، شام کو کوئی اور بات کہنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب آپ حال یہ دیکھیں کہ مری میں لوگ مر گئے ان کی وجہ سے، ان کو شرم ہی نہیں آئی. اگلے دن آگے ان کا انفارمیشن منسٹر آ کے اور بھاشن دے رہا ہے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے. تمہارے 1 لاکھ گاڑیوں کے کہنے کے چکر میں لوگ وہاں پہ گئے اور مارے گئے. تمہارے ہوٹل مافیا کے چکر میں لوگ مارے گئے. تم لوگوں کو شرم نہیں آئی؟ اور ٹی وی پہ آ کے ایسے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں انہوں نے. یہ مافیاز کی حکومت ہے. کون سا مافیا ہے جو مال نہیں بنا رہا ہے اس حکومت کے اندر؟ لینڈ مافیا ان کے، اور عمران خان ان تمام مافیاز کا سپہ سالار ہے جو یہ اپنا حصہ پکڑتا ہے اس کے اندر. یہ مجھے بتائیں فارماسیوٹیکل کی جو دوائیوں کی قیمتیں 400% بڑھی ہیں، یہ 74 سال میں کیوں نہیں بڑھی؟ یہ عمران خان کے دور میں کیوں بڑھی ہیں؟ کیوں عمران اسماعیل جو ہے وہ ڈریپ کے اندر آ کے دوائیوں کی قیمتیں ڈکٹیٹ کرواتا ہے؟ کیا اس کا تعلق ہے گورنر سندھ کا کہ یہ والے کام کرائے؟ یہ سارے کے سارے مافیاز کہ یہ چھوٹے مافیاز انہوں نے پکڑے ہوئے، یہ سارے کے سارے یہ لوگ مل کے عمران خان کو مال دیتے ہیں اور وہ کرپشن کرتا ہے یہ ساری کی ساری، اور پورے پاکستان کو بھاشن دیتے ہیں آگے کرپشن کے اوپر. یہ ان لوگوں کا حال ہے. یہ کہتی ہیں کہ فوڈ امپورٹ نیچے. پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا ہمارے دور میں، پاکستان چینی ایکسپورٹ کرتا تھا ہمارے دور میں، آج وہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور آپ آگے ٹی وی کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں باقی سارے پاکستان کو کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے 1971 کے بعد اب اتنا ٹائم برا آیا ہے کہ ہمارا روپیہ اتنا ڈیویلیو ہوا ہے. کبھی آج تک اتنا روپیہ ڈیویلیو نہیں ہوا تھا ان لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ نہ ان لوگوں کے پاس کوئی اکانومی کی ٹیم تھی، نہ ان کے پاس کوئی کمپیٹنٹ لوگ ہیں، نہ یہ لوگ کوئی محنتی لوگ ہیں. یہ صرف کرپشن. صبح اٹھتے ہیں
مال بنانے کی دہاڑی لگانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, سارے دن دہاڑی لگاتے ہیں, شام کو کیا کہتے ہیں ترجمانوں کا اجلاس ہوتا ہے, ان کو کہتے ہیں گالیاں دو جا کے ساری اپوزیشن کو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہے ٹوٹل حکومت کے کارنامے. اور اس کے بعد آپ ان کی باتیں, مطلب آپ مجھے بتائیں کہ کون سا اکانومی کا انڈیکیٹر ٹھیک ہے جس لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں مہنگائی سے, آپ لوگوں کی وجہ سے. آپ جا کے 25,000 30,000 والے بندے سے پوچھیں گے وہ اپنا گزارا کیسے چلا رہے ہیں. آپ کی یہ تر یہ اپنا یہ زبان کی تیزی سے کیا کہتے ہیں لوگوں کے پیٹ نہیں بھریں گے, آپ کے جھوٹ بولنے سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھریں گے. آپ لوگ آگے ٹی وی کے اوپر کہتے ہیں جی کینیڈا میں مہنگائی ہو گئی ہے, جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کو کینیڈا میں کینیڈا کی مہنگائی ان کو بچا لے گی کیا؟ ٹھیک. یا امریکہ میں دودھ مہنگا ہو گیا تو پاکستان میں جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہ ادھر کا دودھ مہنگا ہونا ادھر والے لوگوں کو بچا لے گا کیا؟ آپ حکومت ہیں, آپ لوگ مسلط شدہ ٹولہ ہیں, آپ لوگوں کو بڑا شوق تھا حکومتیں کرنے کا, آپ ڈیلیور کر کے دیں لوگوں کو, بھاشن نہ دیں آ کے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں نے یہ کر دیا. ہم نے دیکھیں ہم اپوزیشن ہیں, ہم نے ہر جگہ جہاں ہر فورم کے اوپر جہاں پہ ہم اس حکومت کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں ہم نے اٹھائی ہے, اور ہم نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہے. ہم لوگ جیلوں میں گئے ہیں, ہماری قیادت جیلوں میں گئی ہے, انہوں نے جھوٹے کیسز ہمارے پہ بنائے ہیں, انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا جس کے اوپر انہوں نے جھوٹے کیسز نہ بنائے. جو زیادہ بولتے ہیں اس کے خلاف جھوٹے کیسز بناتے ہیں یہ لوگ, اور اس کے بعد آگے ٹی وی کے اوپر پورے قوم کو بھاشن بھی دیتے ہیں کہ کرپشن. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ وہ دنیا کا کون سا کرائٹیریا ہے جس کے اوپر عثمان بزدار پورا اترتا ہے؟ کیوں وزیر اعلیٰ لگایا اس کو؟ بتائیں مجھے آپ. صرف اس لیے کیونکہ وہ عمران خان جو ہے اس کو کوئی وہ انسیکیورٹی نہ ہو کہ پنجاب کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ میری پوزیشن نہ لے جائے, یا کیونکہ آرڈر کہیں بنی گالا سے آیا ہے کہ اس کو لگاؤ تاکہ یہ جو میں کہتی جاؤں گی وہ یہ کرتا جائے گا. آپ نے 11 کروڑ کا صوبہ جو ہے اس کا تباہ برباد کر دیا اپنے ذاتی معاملات سیٹل کرنے میں. آپ یہ حال ہے اس ریاست مدینہ کا کہ اپنی بہن جب پھنس گئی تھی چترال میں تو آرمی کا ہیلی کاپٹر بھیجا, اور جب پاکستان کے اپنا پاکستانی مر رہے تھے مری میں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اگلے دن کہتے ہیں کہ جی یہ تو لوگوں نے چیک نہیں کیا ٹیمپریچر اس لیے مر گئے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے, اور یہ لوگ آگے ٹی وی کے اوپر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں, غلط اسٹیٹسٹکس کوٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جنرل صاحب کی جانب جانا, لیکن اس سے پہلے عالیہ صاحب ایک سوال اٹھایا عفان اللہ صاحب نے کہ کیا سوچ کر بزدار صاحب کو صوبہ دے دیا اتنا بڑا؟ جی میں تو جواب دے دیتی ہوں, لیکن میری مریم ایک چیز ہے, میں یہ ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ اب یہ بیچ میں نہیں بولیں گے. اگر یہ بیچ میں بولیں گے تو آپ ان کا مائک بند کریں گے, کیونکہ میں نے بڑی پیشنٹلی ان کی ساری باتیں سنی. ٹھیک ہے. اب دنیا نے دیکھ لیا ہے, ویورز نے دیکھ لیا ہے, گالیاں کون نکالتا ہے, الزام کون دیتا ہے, اور گھریلو عورتوں تک کون آتا ہے. اب جب میں اس کا جواب دوں گی نا تو ان کو 1 منٹ کے لیے خاموش کرا دیجیے گا. مجھے صرف اتنا بتا دیں, ابھی 22 ارب سے جس سپوت کی شادی ہوئی تھی وہ تو کچھ کماتا نہیں ہے, اس کا باپ تو 1500 ریال کماتا ہے, اور اس کی ماں کی تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, اور 30 لاکھ کی تو اس نے شال پہنی ہوئی تھی. تو یہ مہنگائی, ان کو مہنگائی کا پتہ ہے. اور دوسری بات ہے, پیرنی کون ہے؟ پیرنی تو وہ مریم بی بی ہے جس کا اپنے شوہر نامدار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم تو پیری مریدی پہ یقین رکھتے ہیں, ہمارے تو لنگر چل رہے ہیں. تو جن کے لنگر چل رہے ہیں, جو آن ایئر آ کر یہ کہہ رہے ہیں, جو گلاس تھام کے وہ جو ان کا پیر ہے جس نے ان کو دیا ہے کہ تم یہ پکڑو گی اور یہ پکڑ کے تم کیمپین کرو گی تو تمہاری کیمپین کامیاب ہوگی, تو میں ان سے کہوں گی کہ ان کے پیر کو کہیں 2023 میں دیکھ پکڑ کر آئیں, اور انشاءاللہ اسی بری طرح سے ہاریں گے. پوچھا تھا نا چینی مافیا کون ہے, رپورٹ پڑھتے چینی مافیا کون ہے, وہ جو بھگوڑا, وہ جو وہاں بھاگا ہوا ہے, جس کے باپ نے جو یہ صوبے کا کرپشن کی ہوئی تھی, جس سے آپ یہ سننے کی ہمت رکھیں. میں نے پہلے کہا تھا یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. جو سلمان شہباز بیٹھا ہے نا یہاں سے ساری کرپشن لوٹ مار کر کے, جس کا باپ یہاں پر اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہے, اور وہاں پر 23 ارب چینی مافیا کی کرپشن لے کر وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, یہاں پر ٹیٹیاں لگا کر سارے ان کے نکل رہے ہیں کٹے چھٹے. یہ یہاں پر علیمہ باجی تو ان کو بہت یاد آتی ہیں, مریم بی بی یاد نہیں آتی, سویدی صاحب, لوتا صاحب کون ہیں وہاں سے جو شیئر ہولڈر ان کے اکاؤنٹس میں ان کے شیئرز ان کے نام کریں, پوچھیں نا ان سے کون ہے. تیمینہ دورانی کے اکاؤنٹ میں کون سا منظور پاپڑ والا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہے, کون سا ملک مقصود 400 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے جس سے انہوں نے پائن ہالز خریدے. ان کے ہسبینڈ سے پوچھتے, وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا, جس کو یہ نہیں پتا اس کے بیوی کے اکاؤنٹ میں کون پیسے ڈالے, وہ یہاں پر آ کر ہمیں بھاشن دیں گے. نواز شریف کی بات کریں, بالکل ٹھیک کہا ہے, ان کی ملٹیپل بیماریاں ہیں. ایک ہے شرم کی کمی, ایک ہے غیرت کی کمی, ایک ہے عوام کا لوٹا ہوا پیسہ کھاتے ہیں, یہ انتہائی کوئی بے شرمی والی باتیں شروع ہو گئی ہیں. یہ لوگ چلے گئے اور اس کے بعد یہ لوگ کریں لاشوں پہ سیاست, یہ لوگ کرتے ہیں ماڈل ٹاؤن کا, ان کو پتہ نہیں تھا. آپ بتائیں آپ کیسے ایم ایل اے بنی, یہ بتائیں آپ.
सा प्लीज। आप एमएनए कैसे बनी, आपका क्या क्राइटेरिया था, क्या तालीम है आपकी? यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलने से बच्चे मर गए। ये कौन सी सियासत है? लाशों पर सियासत करना, वहां पर मजलूम बनाते हैं। उनकी बीमारी तो 21 साल से ठीक नहीं हुई है। 21 साल जद्दा जाने से पहले भी शेर यकीनन अफानुल्लाह साहब को जितने सवाल उन्होंने उठाए थे उसका जवाब मिल गया होगा। मुझे डॉक्टर साहब की जानिब जाना है, वक्त की किल्लत है। गुलाम मुस्तफा साहब, अवाम ये सवाल उठा रहे हैं कि तरजीहात देखें हुकूमत और अपोजिशन दोनों की, अवाम का नहीं सोचा जा रहा, अपने अपने मफादात की सियासत की जा रही। दूसरी तरफ जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए पर तोले जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को कहा जा रहा है कि नाहल करवाया जाएगा अगर वो वापस नहीं आते, तो सुप्रीम कोर्ट बार मुतहरिक हो चुकी है ताहयात नाअहली ख़त्म करवाने के लिए। ये मामला क्या रुख इख्तियार करता नज़र आ रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो फ़िक्र की बात यह है कि जब आप इस किस्म की बहस सुनते हैं तो एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि 22 करोड़ आवाम जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी कौमी असम्बली, हमारी सेनेट, हमारी सूबाई असम्बलियाँ सब वजूद में आई हैं, जिनको एक तरह से आप कौम की इज्तिमाई दानिश कहते हैं, तो उनका जो रवैया है आवाम के मसाइल के मुतालिक वो गैर संजीदा कहना शायद बहुत ही सॉफ्ट उसके लिए लफ्ज़ होगा। एक नंबर 2, पाकिस्तान के मसाइल इससे बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, और जब मैं कौमी असम्बली में मुख्तलिफ़ किस्म की बहसें देखता हूँ और मुख्तलिफ़ लोगों की तकारीर सुनता हूँ तो मुझे इस बात का बड़ी शिद्दत से ये एहसास होता है कि शायद हमें अपने मुल्क के जो मसाइल हैं या जिस किस्म के मसाइल में पाकिस्तान इस वक्त गिरफ्तार, उनका एहसास इदराक नहीं है हमारे पास। क्या सुप्रीम कोर्ट की बार का ये फ़र्ज़ है कि वो इस किस्म के फ़ैसलों को लेकर चले आगे? ये किसी इंडिविजुअल के बारे में फ़ैसले हुए हैं, हो गए हैं फ़ैसला उसका, उन्होंने अपील की, उस रिजेक्ट कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब ये क्यों सुप्रीम कोर्ट बार को इस वक्त क्यों इस पर की ज़रूरत पेश आई है? इसमें ये बहुत से सवालात को जन्म देती है इसको, और वो सवालात ऐसे हैं जिसका अवाम की भलाई से या अवाम की बेहतरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो फ़र्ज़ महल अगर ये सुप्रीम कोर्ट बार कामयाब हो भी जाए, इससे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का क्या फ़ायदा होगा? सुप्रीम कोर्ट बार का अगर कोई केस उठाती तो केस ये उठाती कि बहसीत मजबूरी जो पाकिस्तान का निज़ाम अदल है वो इस कदर पुराना है और इस कदर बोसीदा हो चुका हुआ है कि वो अपना खुद बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा है। एग्जैक्टली। आप देखिए, अभी अगले दिन एक सिंध में एक वाक़या आपके सामने पेश आया है। एक नौजवान जिसको कत्ल के जुर्म में सज़ा हो चुकी थी, बजाय जेल के पाया गया एक निजी हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो इतलात ये हैं कि बिल्डिंग ख़रीद के उसको फिर निजी हॉस्पिटल बनाया गया, फिर वगैरह जो कुछ। तो ये तो हमारे निज़ाम अदल का सिर्फ एक हिस्सा है उसमें। आप लोअर कोर्ट्स में चले जाएं, देखिए अवाम किस तरीके से वहाँ पे धक्के खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार से तो मैं तो ये करता हूँ कि वो पाकिस्तान के जो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि निज़ाम अदल बेसिक है किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर का। अगर आपका निज़ाम अदल डिलीवर नहीं कर रहा, वो सोसाइटी फिर टूट फूट का शिकार होती है। फिर वहाँ पे आप देखते हैं तफरीक भी है, एक दूसरे के साथ इस किस्म के झगड़ा भी हैं। फिर एग्जैक्टली जनरल साहब, हमारा सवाल यही है कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त इसी पर फोकस किया जा रहा है, स्पेशली हुकूमत को देख लिया जाए तो उनका फोकस नवाज शरीफ की वापसी पर ही है। तो अवाम का मसला नवाज शरीफ है या महंगाई है? जी, हुकूमत का भी देख लीजिए, अपोजिशन भी तो यही बात कर रही है ना। अपोजिशन कौन से ऐसे बेहतर काम कर रही है? अपोजिशन का तो फ़र्ज़ ये था कि वो अवाम के मसाइल लेके खड़ी होती। वो क्या कर रही है? अगर हुकूमत को हम कसूरवार ठहराते हैं, और नेचुरली जब इनकम्बेंट है उनके ऊपर एक बोझ है डिलीवर करने का, अगर उस डिलीवरी में उनको कमज़ोर नज़र आएगी तो हम तो सवाल उठाएंगे। लेकिन अपोजिशन तो है ही इसलिए नेशनल असम्बलियों में कि वो हुकूमत में कड़ी नज़र रखे। एग्जैक्टली। और हुकूमत को एक कदम चलने ना दे जब ये देखती है कि अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ फैसले हो रहे हैं। तो अपोजिशन क्या कर रही है वहाँ पर? अपोजिशन भी तो यही काम कर रही है ना। अपोजिशन ने से कौन सा बेहतर काम करके देख लिया आपने इससे? तो मैं कहता हूँ ये सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता हमें उस तरफ लेके जा रही है जब ये 22 करोड़ अवाम इस सारे सिस्टम से लाताल्लुक़ होकर बैठते नज़र आ रहे हैं आपको। क्योंकि जब उनकी बेहतरी के लिए आप काम नहीं करेंगे, उनके मसाइल को हल करने के लिए काम नहीं करेंगे। अपोजिशन का मसला भी नवाज शरीफ है, गवर्नमेंट का मसला भी नवाज शरीफ है। ये 22 करोड़ अवाम का मसला तो नहीं है नवाज शरीफ आए या ना आए, लेकिन क्या उससे आपका जो निज़ाम अदल बेहतर हो जाएगा? क्या आपका जो गवर्नेंस सिस्टम है उससे बेहतर हो जाएगा? क्या आपका
جو آج جس کی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا اکنامک سٹرکچر جو گزشتہ کئی حکومتوں کی بڑی محنت سے اس قدر وہ بوجھ کا شکار ہے کہ آج ہم اس باقاعدہ ہم یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو گئے کیا کہیں خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہوتا نہیں جا رہا، بلکہ شبر زیدی صاحب کے اگلے دن میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تو دیوالیہ ہو چکا ہوا، مان نہیں رہے اس چیز کو. تو ہم کہاں جا رہے ہیں یہ بالکل حکومت اور اپوزیشن دونوں کا طرز عمل دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی ترجیحات میں عوام کہیں شامل نہیں ہے، صرف مفادات کی سیاست ہو رہی ہے. پروگرام میں آگے بڑھنا اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہوا اور حسب روایت دھواں دار تقاریر ہوئیں. حکومت اور اپوزیشن نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ الزام تراشی بھی ہوئی. حکومت منی بجٹ پاس کروانے کے لیے کوشاں ہے جبکہ اپوزیشن اس کا راستہ روکنے کے لیے حکمت عملی تیار کر رہی ہے، لیکن فی الحال معاملات بیانات تک ہی محدود ہیں. افنان اللہ صاحب، بڑے چرچے ہیں بلاول اور شہباز شریف کی ملاقات کے، بڑے معنی نکالے جا رہے ہیں اس ملاقات کی. کیا حکمت عملی ہے آپ لوگوں کی؟ کیونکہ سڑکوں پر تو آپ الگ الگ تحریک چلاتے نظر آ رہے ہیں، ایوان میں متحد ہو پائیں گے؟ دیکھیں ہم نے جو ہے وہ ایشو بیس جو ہے معاملات کو رکھا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا کمبائن جو ہے وہ اپنی ایفرٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ فورن فنڈنگ والا جو کیس آیا تو اس کے اوپر ہم نے جب اس پہ ایڈجرنمنٹ موشن دی تو تمام اپوزیشن کی پارٹی سینٹ کے اندر جو تھیں وہ متحد تھیں اس پہ. تو اس طرح ایشو بیس بیسکلی چلتا ہے. اور دیکھیں یہ بات سمجھنے کی اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ نمبرز نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے. اگر ان کے پاس نمبرز ہو تو پھر وہ گورنمنٹ میں ہو. اور جو اس حکومت کی جو نااہلی ہے، جو اس حکومت کی وجہ سے تباہ و بربادی پاکستان کے اندر آئی ہے، اس کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبدیلی کا بخار پورے پاکستان کو چڑھایا تھا. وہ لوگ جو تبدیلی کرتے تھے 2018 سے پہلے. اب پورا یہ ان کا بھی فیلئر ہے، اور پی ٹی آئی تو اس قابل تھی نہیں. ہم تو یہ پہلے ہی بولتے تھے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو حکومت دی جائے، یہ پرچون کی دکان بھی چلانے کے قابل نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کو زبردستی اس ملک میں مسلط کر دیا گیا. اب جو ہے وہ بات کی گئی کہ جی نواز شریف جو ہے وہ اس کو دیکھیں نواز شریف اس لیے پاکستان کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، اس لیے کیونکہ اگر نواز شریف ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی، نواز شریف ہوگا تو آٹا، چینی، دالیں، گھی سستی ہوں گی، پیٹرول نیچے آئے گا، ترقی کا پہیہ دوبارہ سے چلے گا. آپ نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے نکالنے کے چکر میں آپ نے پورے 22 کروڑ لوگوں کا ملک تباہ و برباد کر دیا. مگر نواز شریف جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. وہ جھوٹے پروپیگنڈا کے سے وہ تیز ترار زبان استعمال کر کے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے آپ نہیں نکال سکتے. لوگوں کو معلوم ہے 2018 کا پاکستان کیسا تھا، 2017 کا پاکستان کیسا تھا. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ بھول جائیں ساری کی سارے معاملے کو. تو انشاءاللہ ہماری جو اسٹرگل ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کی اسٹرگل ہے، عوامی حکمرانی کی اسٹرگل ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو جنہوں نے جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا کیس موو کیا ہے، کیونکہ یہ اس ملک میں نہیں ہو سکتا کہ غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ آ کے وزیر اعظموں کو نکالتی رہیں اور اپنے لوگوں کو مسلط کرتی رہیں. جب ملک تباہ بربادی کی طرف آ جائے تو کہیں یہ سب کو انہی کا قصور ہے، ہمارا کہاں سے قصور ہے؟ اگر نواز شریف صاحب نہیں آتے یا ان پر تو تاحیات نااہلی کا کیس ہے، تو کون ہے پارٹی میں سے کون سامنے آئے گا وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے لیے؟ دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر بہت سارے وزیر اعظم کے بننے کے اہل ہیں. سب سے لیکن سینئر اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں. اس کا جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات میاں محمد نواز شریف صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے. ہم میرا یہ کہتے ہیں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تو میاں محمد نواز شریف صاحب ہی ہیں. اگر وہ کسی وجہ سے نہیں بن سکتے تو پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ خالی وزیر اعظم بننے کا معاملہ نہیں ہوتا. آپ کے پاس امپلیمنٹیشن ٹیم ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایکسپرٹ ہونے چاہیے، اکانومی کے، آئی ٹی کے، پیٹرولیم کے، اپنا کلائمیٹ چینج کے. وہ لوگ بیٹھ کے پھر اس کے بعد کام کرتے ہیں تو ملک چلتا ہے. ورنہ یہ جو بھی تماشا پچھلے 3 سال سے لگا ہوا ہے، یہ اسی طرح کے تماشے اور اس طرح کے حادثے ہی چلتے رہیں گے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب آپ سوچیں کہ عثمان بزدار جو ہے وہ 11 کروڑ کا صوبہ جو ہے وہ چلا رہا ہے، جس کو یقین کرے اس سے کیا آپ ایک پیراگراف نہیں لکھ سکتا، وہ 4 سینٹنس ایک ساتھ بول نہیں سکتا تھا کچھ عرصے پہلے. ٹھیک ہے، قومی اسمبلی اجلاس کا احوال ہم آپ کو بتا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے آج دھواں دھار تقریر کی، ان کا کیا کہنا ہے وہ سن لیتے ہیں، پھر عالیہ صاحب آپ کے پاس آؤں گے.
نہ یہ ڈالر کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ غربت کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ خسارے کو کنٹرول کر سکے، نہ یہ مری کے حادثے کو کنٹرول کر سکے. ان کے بس میں ہے کہ اس سے زیادہ انکمپٹنٹ منحوس حکومت پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی. اس ظالمانہ اقدامات سے آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑا؟ یہ زمین میں کیوں نہیں خود یہ جا کے وہاں پر چھپ گئے کہ یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، یہ قوم سڑکوں پہ آئے گی اور ان سے حساب لے گی. معاشی کشتی ہے وہ تو ڈبو رہے ہیں، یہ ہماری جو سیکیورٹی کی جو کشتی ہے اس کو بھی ڈبونا چاہتے ہیں صرف $1 ارب کے لیے. یہ اپنی پاکستان کی معیشت اور آزادی کو گروی کر رہے ہیں. عمران نیازی وہ تو آج گھٹنے ٹیک چکا ہے. جب آپ کو غریب اور غربت نظر نہ آئے پھر پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئے گی. پاکستان کے کروڑوں عوام آٹے دال کا بھاؤ بتائیں گے، وہ ان کو عبرتناک سبق سکھائیں گے. سارے ظالمانہ اقدامات واپس لائیں دوسرا بل، ہم نیت کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے. جی عالیہ صاحبہ، تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں معاشی کشتی آپ لوگ ڈبو چکے ہیں اور سلامتی پر بھی کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. میں ذرا معاشی کشتی کی بھی بات کرتی ہوں، لیکن ذرا میں پہلے تھوڑی سی روشنی ڈال دوں ان کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ. انہوں نے کہا مریم نواز، جی بالکل، وہ تو ان سے بڑھ کے عثمان بزدار کو تو یہ ان پہ تو کمنٹ کریں. مریم نواز کا کٹا چھٹا میں آپ کو بتاتی ہوں، جن کے ایف ایس سی میں 500 نمبر آئے تھے میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے، انہوں نے پرنسپل انہیں تبدیل کرنی پڑ گئی تھی. میٹرک جنہوں نے فیل کر کے رکھا ہے، بعد میں ابھی پتہ نہیں اب وہ کیا کیا کر رہی ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا. ان کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کی یہ صورتحال ہے. دوسرے شہباز شریف، دوسرے وہ جو شہباز شریف ہے ان کے کیا حالات ہیں. 25 ارب ان کے بینک اکاؤنٹ میں ان کا چپڑاسی ڈالتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا، میں نے تو بھینسیں پالی تھی. ان کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں 10 ارب روپے آتے ہیں، ان کی بیوی کے اکاؤنٹ میں 10 ارب روپے آتے ہیں. وہ تو ویسے ہی تلاشی گمشدہ ہیں، جنہیں نہ ماڈل ٹاؤن حادثے کا پتہ چلتا ہے، جنہیں نہ ان کے انڈر ہونے والے. صرف ان کو وہ چاہیے تھا، بزدار صاحب بھی مری حادثے پہ کیا کرتے، بیلچا اٹھاتے، خود برف ہٹاتے، وہ جاتے راستے سے، زمینی راستے سے جاتے، بلاک کرتے ساری سڑکیں، لوگوں کو ریسکیو کرنے کے بعد وہاں کرنے کی بجائے عوام کو بزدار صاحب کو ریسکیو کرنا پڑتا. بیسیکلی یہ لوگ اس سوچ سے، اس جو سی ایم ہے نا، اس سی ایم شپ سے یہ باہر نہیں نکلا سکتے جو صرف شعبہ بازی کرے، جو صرف شعبہ بازی کرے. چلیں عالیہ صاحبہ یہ بتائیں منی بجٹ منظور کروانا کتنا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں مریم، مجھے بات کرنی ہے. نواز شریف کو تو ہمیں اس لیے لانا تھا کہ ہماری انویسٹمنٹ پھنسی ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا ان کی معاشی ٹیم وہ ہے جس نے $100 رکھنے کے لیے $22 ارب، یعنی اتنی ہماری ایکسپورٹ نے یہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ انہوں نے جھونک دی تھی. غریب کو مار دیں سارے کے سارے، سربراہ وہ ہے، سارے غریب کو مار دیں. آپ بچ جائیں اور بولنے دیجئے، آپ اپنی باری پہ بولیے گا. کا ایکسپرٹ وہ ہے جو ایل این جی $3 ارب جس کا کرایہ ہمیں روزانہ کا عوام کی جیب سے دینا پڑ رہا ہے. ان کا الیکٹریسٹی کا وہ ہے جو اقامہ رکھتا تھا نائی کا دبئی کے اندر. ان کے ایکسپرٹس کی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے جو اقامہ ہولڈر ہے. اور آج یہ جو ہمیں سیکیورٹی کی باتیں کریں نا، ان سے پوچھے کون سا وزیر اعظم ہے جو اقامہ رکھتا ہو، اور اقامہ رکھتے ہو یہاں 3 دفعہ کا وزیر اعظم، وہ کون سا وزیر ڈیفنس ہے یعنی دفاع کا وزیر اعظم اس نے نائی کا اقامہ رکھا ہو؟ کون سا پی ایس ڈی پی یعنی منصوبہ بندی کا وزیر ہے جس نے دھوبی کا اقامہ رکھا ہو؟ یہ ہمیں سیکیورٹی کی باتیں کریں گے. آئی ایم ایف کا یعنی اقامہ رکھنے والے محب وطن، ہم لوگ جو ہیں ہم غیر محب وطن. پھر انہوں نے بات کی، یہ ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن آج زرداری صاحب نے بھی بڑی معنی خیز گفتگو کی ہے. میں پہلے وہ سنوانا چاہوں گی آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو میں سنوانا چاہوں گی، پھر جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. پیپلز پارٹی اور پرو لیگ جو ہے ان میں اتفاق رائے میں ہو رہا ہے، تو سمجھتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ. سر کیا پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کیسا. میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پہلے دن چلی جائے. میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ نامعقول ہے، ان سے حکومت نہیں چلائی جائے گی. جنرل صاحب ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی امکانات لگ رہے ہیں آپ کو منی بجٹ مشکل کھڑی کر سکتا ہے حکومت کے لیے؟ نہیں. دیکھیے منی بجٹ کو روکنے کے لیے بھی اپوزیشن سیریس نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آئی ایم ایف سے $1 ارب کی بات نہیں ہے. یہ صرف پاکستان کے اوپر ایک انڈورسمنٹ ہوتی ہے، اور یہ اس میں نون لیگ بھی کئی دفعہ گئی ہے اور پیس پارٹی اپنے دور میں بھی گئی ہے، اور یہ خام خواہ پی ٹی آئی کو اس بات پہ صرف نشانہ بنانے سے میں فیئر نہیں ہے. دیکھیے کچھ حقائق اور بھی ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے. عفنان صاحب نے بات کی نا جب مری کی، تو وہاں پہ خاقان عباسی صاحب بھی وہیں پہ ایم این اے تھے، ہمارے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئے.
आप आटा माफिया की बात करते हैं तो अल्लाह माशाल्लाह, अब जब उस लिस्ट निकालेंगी तो आपको तमाम पार्टियों के लोग उसमें आपको नज़र आएंगे, इसमें अकेला पीटीआई शामिल नहीं है। जब आप शुगर माफिया निकालेंगी तो उसमें आपको लिस्ट में ज़्यादा दूसरे नज़र आएंगे, बाकी लोग पीटीआई के लोग भी हैं, दूसरे लोग नज़र आएंगे। तो बात ये है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं एट द हाईएस्ट लेवल, ये एक है आपस में। अच्छा, इसमें हमें ये बात समझनी कि जब तक इनको आप नहीं तोड़ेंगी, जो स्टेटस को जिन्हों कायम रखना है, जिनके इंटरेस्ट में है, उनके इंटरेस्ट में है कि मुल्क के हालात इसी तरह चलते रहें तो ही उनका फ़ायदा है। वरना अगर इन हालात को तब्दील किया जाएगा, जो इमरान खान साहब जो एक दावा लेकर आए थे और बड़ा उनका था और हम सब ने इसलिए उनको सपोर्ट किया था कि स्टेटस को तोड़ने की ज़रूरत है, सिर्फ दो जमातों को हटा देने से काम नहीं चलेगा। स्टेटस को एक्चुअली ये है। ये आप बड़े बिल्डर्स की बात कर लीजिए, आप देखिए कि बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उनको हर जगह ना सिर्फ वेलकम किया जाता है बल्कि वो बहुत बड़े पार्टी फंड वो भी देती है उसके बीच में। जनरल साहब, आपने बड़ा सपोर्ट किया पीटीआई की हुकूमत को, तवक्कुआत पूरी हुई है पीटीआई की हुकूमत से आपकी? देखिए, किसी हद तक मैं इस हद तक सेटिस्फाइड हूँ कि जो एक हमारे जमूद तारी था हमारी सियासत में, उसमें तनातम मचा है। अच्छा। अगर पीटीआई ना आती तो शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसे आश्कार ना होती जो आज हमारे सामने खुल के आ गई हैं, और अब आवाम के लिए फ़ैसला करना आसान रहेगा। ये ज़रूर है, हम जो स्पीड से चाह रहे थे कि पीटीआई इस्लाहात लेकर आएगी, उसमें नाकामी हुई है, और इसका बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने इतराफ़ भी किया है। आज भी कहीं उन्होंने कहा है कि मेरा साथ, मैं अकेला से नहीं लड़ सकता। देखिए, इशू बहुत बड़े बड़े हैं। मैं तो नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर भी मुझे याद है जब उनको पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने निकाला था प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो उन्होंने उस वक्त बयान दिया था कि मुझे मालूम नहीं था कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल इतना ख़राब है, वरना मैं इसको ठीक करता। मेरा 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, और इंसिडेंटली उस वक्त मैंने भी उनको वोट दिया था, मेरा 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म इस मुल्क का, चीफ मिनिस्टर रह चुका हो किसी सूबे का, सबसे बड़े सूबे का, और वज़ीर ख़जाना रह चुका हो सारे बड़े सूबे का, उनको पता ना हो इसका। ये हकीकतें और भी हैं। देखिए, पाकिस्तान तो पता नहीं कैसे कैसे पाकिस्तान से जुल्म हुए हैं। इसहाक डार साहब फिगर फजिंग करते हुए पकड़े गए और $7 लाख जुर्माना हुए जो पाकिस्तानी खजाने से मेरी आपकी जेब से गया। इसका कोई जिक्र नहीं करते हम लोग। ठीक, हम हर दूसरे ऊपर हम चढ़ दौड़ते हैं, पहले में अपने तो गिरबान में तो देखिए कि हमने क्या क्या किया इस मुल्क के साथ। तो हुकूमत तो उस हद तक तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सकी जितने सब्ज़ बाग दिखाए गए थे। ब्रेक की जानिब जाना है, स्टे विद अस। कौमी असम्बली का इजलास तो जारी है और देखना यह है कि अपोजिशन किस हद तक रास्ता रोक पाएगी और मिनी बजट मंजूर करवाना हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा। अगर ये मिनी बजट मंजूर नहीं होता तो यकीनन हुकूमत के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।